एकड़ों पर मुहित सरकारी अफसरान की कोठियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 कनाल तक महदूद करने और फर्राटे भरती हुई बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1600 सीसी तक महदूद करने के साथ साथ हर किस्म की सब्सिडी ख़त्म करने के अलावा ख्वाजा जमशेद इमाम भट्ट साहब ने पार्टी मंशूर बताते हुए मज़ीद कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान होनहार तलबा को वज़ाइफ देगी, कारोबारी लोगों को इंसेंटिव दिया जाएगा, मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन या गाड़ी की रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के बगैर नहीं होगी, हर किस्म की सब्सिडी के लिए मुख्तलिफ ऐप्स बनाई जाएंगी जो शफाफियत के साथ एक क्लिक के साथ सारा डाटा सामने रखेगी। करिया करिया बस्ती बस्ती सड़क दी जाएगी और जहाँ सड़क होगी वहाँ लाइट होगी, जहाँ लाइट होगी वहाँ कैमरा नस्ब होगा ताकि जराइम पर कंट्रोल हो, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने मुझे कहा कि आप पैसे और वसाइल की फ़िक्र नहीं करें, दरअसल वसाइल की कमी नहीं है, मैनेजमेंट की कमी है, नीयत दयानत की कमी है और भरोसे की कमी है जो इस्तेहकाम पाकिस्तान उनकी पार्टी अगर मौका मिला तो ज़रूर फराहम करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम सिंगापुर की तर्ज़ पर ब्यूरोक्रेसी की रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे, तामीर नौ करेंगे, हम मेरिट को यकीनी बनाएंगे और बैनुल तहज़ीबी हम आहंगी पैदा की जाएगी। कौम को वापस हम आहंगी की तरफ और मुकालमे की तरफ लाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ इनायत अपने YouTube चैनल से। अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कीजिए। नाज़रीन, आजकल मुल्क में सियासी हालात हैं और सियासी हालात ऐसे हैं कि इंतखाबात का मौसम चल रहा है। लोग अपने अपने ठिकाने और अपने अपने सियासी मोर्चे का इंतखाब कर रहे हैं और ये अल्टीमेटली सब कुछ वोटर की कीमत वसूल करने के लिए है। हाँ जी, वोटर की कीमत, क्योंकि वोटर वोट डालेगा अपने कैंडिडेट को और कैंडिडेट अपने मामला देखेगा। अगर उसने वर्कर से रब्ता जारी रखा तो अगले इंतखाबात में फिर वोटर्स में जा सकेगा। हमें सबसे पहले तय कर लेना चाहिए कि जिस तरह दूसरे शोबे हैं, जो कारोबार हैं, सनतकारी, इस तरह सियासतदान जो मखसूस सियासतदान हैं उनका शोबा सियासत है, उनका बिज़नेस सियासत है। जैसे मजहबी रहनुमा है, मज़हब उनका सियासत है, मज़हब उनका शोबा है और कारोबार है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग मज़हब के नाम पर सियासत करते हैं, कुछ डेमोक्रेसी के नाम पर करते हैं, कुछ डेमोक्रेसी के मुखालिफ बात करके फिर भी डेमोक्रेसी के लिए मैदान में उतरते हैं। आज कालमिया ये है कि हमारे यहाँ मुकालमे की गुंजाइश ना होने के बराबर है। मुकालमे की जगह गाली गलोच ने ले ली है, मुकालमे की जगह ताकत ने ले ली है, मुकालमे की जगह मर्ज़ी ने ले ली है, मुकालमे की जगह फ़िरौनियत ने ले ली है। आज सोसाइटी में, माशरत में मुकालमे को वापस लाना होगा और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बात पर ये नहीं कि अटल हैं और ये भी नहीं कि यू टर्न ले रहे हैं। हम जो बात करें, जितनी समझ आए उतनी बात करें। अगर कोई गलतफहमी है तो उसको मुकालमे के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, डेमोक्रेटिक तरीके से जो इंसानी रवैया है उसके मुताबिक की जाए। नाज़रीन, मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल लिखा था जिसमें सुकरात का हवाला दिया गया कि सुकरात के मदरसे में, स्कूल में, जहाँ वो
اسٹوڈنٹ ان کے ہوتے تھے، وہاں کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، دلیل کے سوا کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ جب سوسائٹی میں دلیل کا فقدان ہو جائے تو پھر ابتری آتی ہے، ابتری جب آتی ہے تو انارکی آتی ہے۔ کیوں؟ مکالمے کے ذریعے لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے، اور لیڈرشپ اگر ہو تو پھر انقلاب آتے ہیں، پھر ترقی آتی ہے۔ اگر لیڈرشپ نہ ہو تو آپ سمجھیے اس سوسائٹی میں مکالمہ بند ہے، مکالمے کے لیے دروازے بند ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے جلسہ سنا جناب علیم خان صاحب کا، گجرانوالہ میں جلسہ تھا، اس پر میں نے ایک آرٹیکل لکھا، کالم لکھا، بہت تنقید کی، اور جو مجھے سمجھ آیا میں نے ٹھیک کیا۔ علیم خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں، یعنی کہ جب وہ آئیں گے اقتدار میں، استعمال کر 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے کو بل فری، یعنی ان سے بل نہیں لیا جائے گا، اور موٹر سائیکل والوں سے پیٹرول کی آدھی قیمت لی جائے گی۔ یہ بظاہر مجھے بہت مضحکہ خیز بات لگی کہ جو 301 یونٹ بجلی خرچ کرے وہ ان کی نظر میں امیر ہو جاتا ہے 1 یونٹ کے ساتھ، تو گویا اس کو بل دینا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ فیزیبلٹی ہے اس کی، اس پر عمل ہو سکتا ہے؟ اب ہم ووٹر ہیں، ہمیں پوچھنا چاہیے کہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ 50 لاکھ گھر، یہ کروڑ نوکری، یہ کہاں سے کرو گے؟ کیونکہ ایک دھوکہ کھا چکے ہیں۔ جب تک ہم سوال نہیں کریں گے تب تک ہماری راستے، ہماری منزلیں قریب نہیں ہوں گی، اور اسی طرح استعمال ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر انہوں نے وہ بھی کہا کہ جی میں 3 مرلے کے گھر ہم سرکاری زمین پر بنا کر دیں گے۔ یہ ساری جو سپیچ ہے وہ میں اپنے وی لاگ میں ریپیٹ بھی کر چکا ہوں، تنقید بھی کر چکا ہوں۔ تو ہوا یہ کہ پچھلے دنوں 2-4 دن پہلے مجھے خواجہ جمشید امام، جو کہ تھنک ٹینک کے انچارج ہیں، میرا خیال ہے یہ پاکستان کی جتنی ڈیموکریٹک پارٹیز ہوئی ہیں، جتنی انقلابی پارٹیاں ہوئی ہیں، ہر کے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ خواجہ صاحب پیپلز پارٹی میں معراج محمد خان کے ساتھ، قومی محاذ آزادی میں اتفاقی طور پر، حادثاتی طور پر قومی محاذ آزادی کا مرجر ہو گیا پی ٹی آئی سے۔ تو پھر یہ پی ٹی آئی میں ان دنوں آئے جب پی ٹی آئی کا منشور بن رہا تھا، اس کے منشور سازوں میں شمار تھے۔ آج کل علیم خان صاحب کی پارٹی استحکام پاکستان میں ہیں اور منشور سازی میں مصروف ہیں۔ انہوں نے میرے کالم کا جواب دیا، میں اتفاق سے پڑھ نہیں سکا، پھر فون کیا انہوں نے اس کالم پہ جو میں نے تجزیہ کاروں کے نام سے لکھا تھا، جس میں رضا رومی صاحب کے لیے میں نے کہا تھا کہ رضا صاحب آپ جانبداری کرتے ہیں، بس اتنی بات ہے، باقی لمبی چوڑی بات نہیں میں کرتا، کیونکہ وہ سوال ایسا کرتے ہیں جس سے یعنی مقبولیت، عمران کی مقبولیت، جبکہ جانتے ہیں 2013 میں وہ بہت مقبول تھے اور 32 یا 28 سیٹیں لے سکے تھے۔ 2018 کے انتخابات میں کیا ہوا تھا سب کو علم ہے۔ اب ٹویٹر بند کر دیں، یہ فیک اکاؤنٹ بند کر دیں، آپ ایکس بند کر دیں، آپ کو یہ پی ٹی آئی نظر نہیں آئے گی۔ یعنی جس طرح کا واویلا یہ کرتے ہیں، جو ان کے سہولت کار، ان کی بات کرنے والے تجزیہ کار ہیں، ان کو عوام کی بات عوام کے ساتھ ٹھیک کرنی چاہیے، یہ میرا تھا۔ تو اس پر جمشید صاحب کا، خواجہ جمشید امام صاحب کا مجھے فون آیا، انہوں نے اپریشیٹ کیا، وہ بہت سینئر آدمی ہیں۔ تو پھر انہوں نے مجھے، بلکہ میں نے کہا جی کہ میں نے علیم خان صاحب کی تقریر پر اور جہانگیر ترین صاحب کی تقریر پر کافی تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جواب لکھا تھا، میں نے کہا مجھے بھیجیے گا۔ وہ پڑھا، بہرحال اس میں پھر انہوں نے جو ہماری فون پر ڈسکشن ہوا، جس طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ آج مکالمے کا فقدان ہے، یہ نہیں کہ ہم اڑ جائیں کہ نہیں جو کہا کہہ دیا۔ انہوں نے پھر اس کی جو ظاہر ہے، جب جلسے میں کسی لیڈر کی باری ہوتی ہے تقریر کرنے کی تو مخصوص ٹائم ہوتا ہے، سب نے تقریریں کرنی ہوتی ہیں، اس میں
علیم خان صاحب نے تو یہ بات کی، اور ترین صاحب بالکل ہی دوسرا گیئر لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم صنعت کاروں سے کہیں گے صنعتیں لگائیں اور ذمہ داروں سے کہیں گے کہ آپ پیداوار بڑھائیں۔ میں نے کہا آپ ان لوگوں سے صنعتیں کہیں گے جن سے غریبوں کو دیے جانے والے پیٹرول کے پیسے لیں گے، اور یہ ساری بات جو ہے وہ میرے ایک وی لاگ میں ہے، وہ موجود ہے یوٹیوب پر۔ تو ناظرین، دراصل جو استحکام پاکستان ہے اس کے جو تھنک ٹینک ہیں، جس کے میری نظر میں انچارج ہیں خواجہ جمشید امام، انہوں نے کہا کہ ہم اس کی پوری ایک فیزیبلٹی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو 300 یونٹ بجلی ہے وہ تو فری جائے گی، اور جو سوال ہے کہ 1 یونٹ کا، تو پھر اس کو بل جو ہے نا وہ 1 یونٹ کے بعد آنا شروع ہوگا۔ یہ نہیں کہ آج جتنا 301 والے کو آ رہا ہے اتنا بل ان کو چلا جائے گا، یعنی کہ 300 کے بعد ان کا یونٹ شروع ہوگا، یعنی 301 ہے تو اگر 400 ہے تو پھر 100 یونٹ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سلیب بنائیں گے، یعنی کم 400 کا کتنا ہوگا، 500 کا کتنا ہوگا، وہ تفصیل طلب بات تھی اور انہوں نے تفصیل بتائی بھی۔ اب اتنی بڑی ورکنگ ایک جلسے میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ دوسرا، میں نے کہا جی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے مکان، تو بڑی سرکاری زمین ہے۔ پھر انہوں نے جو خواجہ صاحب نے اپنے منشور کے حوالے سے استحکام پاکستان پارٹی کے منشور کے حوالے سے بات کی وہ تھی کہ بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام کا جو کینوس ہے اس کو وسیع کیا جائے گا، اور پھر دیانتداری جب اس میں مزید لائی جائے گی، جس طرح پچھلے دنوں سرکاری افسر بھی اس کھاتے سے پل رہے تھے، اپنے ملازموں کے نام سے فائدہ اٹھا رہے تھے، یہ دروازہ بند کریں گے وہ۔ پھر جو سرکاری ہاسپٹل ہیں، جیسے یہ لاہور میں گنگا رام ہے، لاہور میں سروس ہسپتال ہے، اور اسی طرح پاکستان کے دوسرے شہروں میں بڑے ہسپتال ہیں جو سرکاری ہیں، ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا، ان پر خرچ کیا جائے گا، ان کا سٹینڈرڈ پرائیویٹ ہاسپٹلز کے برابر کیا جائے گا۔ کڈنی اور ہارٹ کے پیشنٹ کے لیے جو ہاسپٹلز ہیں ان میں جو بیرونی دنیا میں سروسز دی جاتی ہیں اس کے مطابق کیا جائے گا۔ یہ بلکہ میں دیانتداری سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے میری بات کا جواب دیا ہے تو میں اپنے سوال کا جواب لوں اور وہ بھی آپ تک پہنچاؤں۔ پھر اب وہ تو استحکام پاکستان پارٹی کا منشور ہے جو جمشید صاحب بتا رہے تھے۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ناجائز تجاوزات ختم کر دی جائیں تو ہمارے بازار کشادہ ہو جائیں، ہماری گلیاں، یہ رش، یہ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے پھرتے ہیں، یہ ختم ہو جائے۔ گجرانوالہ جیل سیٹلائٹ آن خوشبوؤں کا علاقہ تھا۔ گجرانوالہ جیل اس کے ساتھ ساتھ شروع ہوتی ہے، اور اس کے برابر میں اس کی باؤنڈری پر جو دیوار ہے کوئی 12 فٹ کے قریب، میں خود سیٹلائٹ ٹاؤن کا رہنے والا ہوں، خود میں نے دیکھا کہ 12-13 فٹ کا وہ فٹ پاتھ تھا جس پر لوگ چلتے تھے۔ وہ ماشاءاللہ پولیس اتھارٹی نے، جیل حکام کی تو جرات نہیں ہوئی، تو پولیس حکام نے وہ جگہ اپنے گھروں میں ڈال لی۔ اب وہ سڑک چھوٹی سی ہو گئی۔ پھر رہائشی بستیاں، رہائشی آبادیاں، ان کو کمرشل آبادیوں میں تبدیل کرنا روکا جانا چاہیے۔ یہ لاہور ہے، میں معلوم ہے، کراچی میں بھی ایسے ہے، سیٹلائٹ ٹاؤن گجرانوالہ ہے، لوگ اپنے گھر میں نہیں گھس سکتے۔ اور یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی بیٹھا ہے نا، آرڈر کیا، ایک کو کیا، دوسرے کو کیا، پریسیڈنٹ بن گئی تو بنتے چلے گئے۔ ہماری رہائشی بستیاں، مارکیٹیں ہونے کے باوجود جہاں رہائشی ہونی چاہیے وہاں گھر بن رہے ہیں، وہاں دکانیں بن رہی ہیں،
مارکیٹیں اور پلازے بن رہے ہیں، اس کو بریک لگانا ہوگی کنٹرول کرنے کے لیے۔ اور پھر کچی بستیوں کے مالکانہ حقوق بڑی جائز بات ہے، یہ ملنے چاہیے، لیکن یہ بستیاں جو ایک دوسرے کے اوپر گھر چڑھے ہوئے ہیں، ان کا بھی کچھ بندوبست ہونا چاہیے، ان کو بھی ہم آہنگ کرنا چاہیے نئی بستیوں کے ساتھ۔ یہ سب باتیں میری استحکام پاکستان پارٹی کے جو منشور میکر ہیں جمشید امام خواجہ سے ہوئیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے سب کو چاہیے کہ ہم مکالمہ کریں، اگر کوئی ٹھیک بات کرتا ہے تو اس کی بات کو سنیں، دیکھیں۔ اور جہاں تک علیم خان صاحب کا تعلق ہے، سبھی جانتے ہیں کہ وہ ذاتی مزاج میں کیسے آدمی ہیں، انہوں نے سیاست میں کیا کھویا کیا پایا ہے۔ میرے خیال میں انہوں نے سیاست پر خرچ کیا۔ ترین صاحب ہیں، ان کے لیے بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی نیک نیتی کے ساتھ کوئی پروگرام دیتا ہے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ اس کا پروگرام سنیں، اس کو سوال کریں کہ کہاں سے کرو گے، تو پھر جواب آئے، پھر تاکہ ہم کہیں دیکھتے ہیں جی کتنی دیر اس پہ لگتی ہے۔ اور میں پھر آخر میں کہوں گا کہ آج سیاست میں، سماج میں، معاشرت میں، خاندان میں اور اجتماعی و انفرادی زندگی میں ہمیں مکالمے کی ضرورت ہے، مکالمے کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔